बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो व सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, बुजुर्गानो अजीज़ान, तुल्लाब हौज़ात इल्मिया, अहले खैर हज़रात व ख़वातीन, आज हौज़ा इल्मिया अल-महदी अमरीका के ज़ेरे एहतमाम बहस खारिज किताबुल खुमुस का दूसरा सिलसिला शुरू हो रहा है। पहली बहस में हमने आपकी खिदमात आलिया में मिनहाजुस सालिहीन की इबारत और शराइउल इस्लाम की इबारत कोट की और कुछ बुनियादी मुक़द्दमाती मारूज़ात पेश की। खुमुस, सुमुन, सुदुस, रुबुअ, सुलुस, ये 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 को कहते हैं। खुम्स और खुमुस दोनों कहना दुरुस्त है, जैसे जुमुआह और जुमआह। कुरान की क़राअत में भी ज़अफ़ और ज़ुअफ़। किताबुल खुमुस के शुरू करने का असल अंगीज़ा, हदफ, मोटिव, वजह ये है कि एक तो उर्दू ज़बान में किताबुल खुमुस का दर्स फ़िक़्ह रिकॉर्ड हो जाए, बाद में इंशाअल्लाह किताबी शक्ल में चाप भी हो जाए। और दूसरा हदफ ये भी है कि हो सकता है इस दर्स व मुबाहसा की बरकत से हमारे भाई बहनों में खुम्स देने की सबील हो जाए, रग़बत हो जाए, तरवीज हो जाए, नशरो इशाअत हो जाए। खुमुस पांचवा हिस्सा है, जैसा कि हमने दोनों इबारात में आपकी खिदमात आलिया में पेश किया। बाज़ फ़ुक़हा ने 5 चीज़ों पर खुमुस को वाजिब करार दिया है, बाज़ ने 6 पर, बाज़ ने 7 पर। अल-मुख्तारु इंदना 7। फ़ुक़हा के नज़दीक उमूमन 7 चीज़ें हैं जिन पर खुमुस वाजिब है। आयतुल खुम्स को पिछले दर्स में बर्रसी भी किया गया और मुस्तहिक़ीन खुम्स गिनवाए भी गए। अगरचे आज हमारा इरादा था कि आयातुल फ़ै को पढ़ेंगे, मगर मैंने एहसास किया कि कुछ हमारे नूर हाय चश्म ने जो इस वक्त दर्स
देख सुन रहे हैं। कल और परसों मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए कुछ सवालात किए, तो क्योंकि ये मुकदमा है अभी, यानी दर्स मुकदमतन है, तो इसलिए मैं वो जो सवाल उन्होंने फरमाए हैं मैं उनके जवाबात पहले अर्ज़ कर दूं ताकि वो तिश्नगी दूर हो जाए। हमारे ऑनलाइन दरस फ़िक़्ह अटेंड करने वाले एक अजीज़ सैयद साहब ने ये पूछा है कि ये बताइए कि सिक़तुल इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम, सिक़तुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लामा मुल्ला आयतुल्लाहिल उज़्मा फ़क़ीह अहल बैत मुहद्दिस मुज्तहिद कुल्ली मुज्तहिद मुतजज़्ज़ी मुज्तहिद अलल इतलाक़ मरजा तक़लीद हाकिम शरअ वग़ैरह की इस्तिलाहात को ज़रा बयान कर दें। अगरचे ये इस्तिलाहात सतही है, ये सतह खारिज की नहीं है, मगर क्योंकि सवाल हुआ है कोई हर्ज भी नहीं है। पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आज के दर्स में हम शरह लुमा की, बल्कि लुमा की इबारत पढ़ेंगे। बाद के दुरूस में इंशाअल्लाह फिर शरह लुमा की, तहरीरुल वसीला की और जो तकरीरात मुज्तहिदीन हैं आयान शिया की, वहाँ अजवद तकरीरात वाले मरजा से लेकर अलबयान वग़ैरह से गुज़रते हुए तहरीर और अपने असातिज़ा की जो कुतुब हैं उन तक, अगरचे इनका तारुफ हम पहले हिस्से में जब हमने मिफ्ताहुल खारिज फ़िक़्ह का कहा था, जो किताब भी छप चुकी है, उसमें तारुफ करा दिया था कुतुब का। अब उसमें हम कोई वक्त सर्फ नहीं करेंगे, बल्कि इबारात पर बहस करेंगे, फिर नक़्द व इंतक़ाद होगा, फिर जर्ह बहस होगी इंशाअल्लाह, फिर उमूम खुसूस निस्बतों को देखा जाएगा, लफ्ज़ के इस्तेमाल को देखा जाएगा, इस्तिलाहात फ़िक़हिया व उसूलिया को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाएगा, अदबियाती पहलू बयान किए जाएंगे, लुग़त को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाएगा, वल उर्फ़ व क़ाज़िन को बयान किया जाएगा। इंशाअल्लाह पुरमुहतवा बहस होगी बफ़ज़्ल रब्बी। अगरचे मुझे अफसोस भी हो रहा है कि 9 महीने के बाद आज ये दर्स शुरू हुआ है। बीच में कोरोना ने हमें मजबूर किए रखा कि हम दर्स शुरू नहीं कर सके, अगरचे फिर कोरोना के ख़तरात इताम कुलैनी कहा जाता है। और बाक़िर मजलसी को मुल्ला मजलसी क्यों कहा जाता है, यहाँ से असल सवाल शुरू हुआ। और अल्लामा किन को कहा जाता है, मुल्ला का मतलब क्या होता है, सिक़तुल इस्लाम या नीचे, वल मुस्लिमीन या नीचे, हुज्जतुल इस्लाम या नीचे, वल मुस्लिमीन या नीचे, इमादुल आलाम या नीचे। ये सवालात कुछ पैदा हुए हैं। आयतुल्लाह का माना क्या है, आयतुल खैर का माना क्या है, आयतुल्लाहिल उज़्मा किसको कहते हैं, मरजा तक़लीद, मुज्तहिद आज़म, फ़क़ीह, मुज्तहिद अलल इतलाक़, मुज्तहिद मुतजज़्ज़ी वगैरह। इनके ज़रा मानी मफ़ाहीम अर्ज़ कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह शरह लुमा की इबारत पढ़ेंगे और उसके बाद लुमा की, बल्कि आज, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर
کچھ بحث کریں گے انکار خمس کے معیار کی، اسٹیٹس کی، یہ آج بحث کریں گے انشاءاللہ کہ آیا منکر خمس منکر ضروریات دین ہے یا منکر ضروریات مذہب ہے، مرتد ہوتا ہے یا مرتد نہیں بلکہ فاسق ہوتا ہے۔ ضروریات دین کا جو منکر ہوتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے، اور مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں، مرتد ملی، مرتد فطری۔ ابھی ہم عرض کرتے ہیں اس مسئلے کو بھی، اور پھر جو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ صلہ و موصول کی بھی بحث کریں گے۔ پھر غنائم پر بھی انشاءاللہ آج ہی بحث کرتے ہیں کہ غنیمت سے مراد جنگ کی حربی غنیمت ہے یا ما یفضل عن معونۃ ہے، جو بھی شے حاصل ہو وہ ہے۔ پھر یہ بھی بحث ہوگی کہ انشاءاللہ انکم پر خمس نہیں ہے بلکہ منافع پر اور بچت پر، سیونگ پر خمس ہے۔ آج کی اس بحث میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو لغتاً دیکھی جائیں تو معنی اور ہوتا ہے، اصطلاحاً یا استعمالاً دیکھی جائے تو معنی اور ہوتا ہے۔ کچھ ٹائٹل مشترک ہوتے ہیں، جیسے مثلا عمدۃ الاخیار، یہ نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے، عالم ہو یا غیر عالم۔ عموماً ہمارے مراجع اور علماء اعیان الشیعہ جب اپنے اچھے مقلدین اہل خیر کو، تجار کو رسید دیتے ہیں تو عمدۃ الاخیار، اخیار خیر کی جمع ہے، اہل خیر میں سے عمدہ، اچھے۔ اور علماء مراجع و آیات کرام یا اعظام جب اجازت دیتے ہیں تو اس میں مثلا لکھتے ہیں عماد الاعلام، عماد آپ جانتے ہیں الصلاۃ و عمود الدین، عماد الدین پلر کو کہتے ہیں، یعنی اعلام سے مراد علم کی جمع ہے، اعلام۔ علم کہتے ہیں دراصل، جیسے یہ علم ہوتا ہے ہمارا علم سرکار عباس علیہ السلام، یہ ایک سمبل ہے۔ وہ علم، ایک علم تو ناؤن ہوتا ہے، اسم کے معنی میں آتا ہے، ایک علم جو فلیگ کی طرح ہو۔ اعلام وہ جو ہمارے شیعہ مذہب کا فلیگ ہے، فقہ کے جھنڈے شمار ہوتے ہیں، پرچم، پرچمہائے فقہ۔ عماد العالم ان فقہ کے پرچموں یعنی اعیان الشیعہ بزرگان دین کے پلر۔ یہ عموماً علماء طلبہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف نے میرا جو اجازہ لکھا اس میں بھی یہی تحریر فرمایا۔ ثقہ کہتے ہیں، ثقہ وثوق سے ہے، وثیقہ۔ یہ آپ جب جاتے ہیں عدالتوں میں وہاں وثیقہ نویس ہوتے ہیں، وثوق، کانفیڈنس، واثق، کانفیڈنٹ، ثقہ، کانفیڈنٹ، جو معتبر ہو، معتمد ہو، اس کو کہتے ہیں ثقہ۔ ثقۃ الاسلام، جو اسلام کے لیے اتھارٹی شمار ہو، ثقہ ہو۔ عموماً درس خارج پڑھنے والوں کو بڑے بڑے اعیان و شیعہ ثقۃ الاسلام لکھتے ہیں، بلکہ پڑھانے والوں کو بھی جو کفایہ تک پڑھا رہے ہوتے ہیں، سطوح کے مدرسین کو بھی بڑے بڑے جو اعیان و شیعہ ہیں، جیسے امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف نے میرے نام کے ساتھ ثقۃ الاسلام لکھا، حالانکہ اس وقت میں خارج
ختم کرنے والا تھا اور سطوح کا مدرس تھا باقاعدہ. یہ 89 کی بات ہے جب میں نے ان سے اجازہ لیا تھا, کتبی لکھا ہوا. ثقۃ الاسلام والمسلمین, ذرا سا اور جو زیادہ پڑھا لکھا ہو کہ وہ اسلام کے لیے بھی اتھارٹی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی اتھارٹی ہے. مثلا بہت سارے اساتید نے مجھے ثقۃ الاسلام والمسلمین لکھا. پھر اس کے بعد حجت الاسلام. عموماً جو مشہور ہے, حجت کا معنی دلیل ہے, جو اسلام کی دلیل ہو, اور والمسلمین ہو تو جو مسلمانوں کی بھی دلیل ہو. اگرچہ ان کے لیے کوئی خاص ڈگریز یا سرٹیفکیٹس معین نہیں ہیں, تاہم عموماً خارج پڑھنے والوں کو حجت الاسلام لکھا جاتا تھا. آج کل کا تو نہیں معلوم, زیادہ حوزات علمیہ سے دور ہوں کافی عرصے سے. اس زمانے میں جو خارج تقریباً مکمل کر لیتا تھا اس کو بھی حجت الاسلام بمشکل لکھا جاتا تھا, یا پھر والمسلمین اگر کوئی خارج کا مباحثہ مکمل کر لیتا, جیسے میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ آغا مشکینی نے مجھے حجت الاسلام والمسلمین لکھا, اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے میرے اساتذہ نے حجت الاسلام والمسلمین لکھا. یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ مجتہد کی دو قسمیں ہیں. اگرچہ مفتاح الخارج میں بھی اشارہ ہو چکا ہے, مگر آج کیونکہ تقاضا آ گیا ہے تو میں نے چاہا کہ چلیے تھوڑا اذہان آپ کے قریب بھی ہو جائیں گے. ایک مجتہد ہوتا ہے علی الاطلاق. وہ ہوتا ہے کہ جو سارا درس خارج اصول پڑھا چکا ہو اور معظم الکتب فقہ کی پڑھا چکا ہو, جس کے پاس ایسا ملکہ استنباط کا, اجتہاد کا, استدلال کا حاصل ہو گیا ہو کہ وہ 15 20 30 40 احادیث کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیتوں کے پرتو میں ارشادات ائمہ کے سائے میں عقل و اجماع محصل کے ساتھ کتاب و سنت کے سائے میں حکم شرعی فرعی استنباط کر سکے بے ادلت تفصیلیہ. وہ ہو جاتا ہے مجتہد علی الاطلاق. مجتہد متجزی اس کو کہتے ہیں کہ جو علی الاطلاق تو سارے خارج کو پڑھایا ہوا نہیں, پڑھا ہوا تو ہوتا ہے, اور ساری کتب پر اس کی دسترس نہیں ہوتی. کچھ کتب میں, کتاب و طہارت میں مثلا میں نے 30 کتب الحمدللہ اپنے اساتذہ سے پڑھی ہیں, اور 20 کتب کا میں نے مطالعہ کیا ہے. 50 ابواب الفقہ کا میں عمر بھر میں الحمدللہ مطالعہ کر چکا ہوں. کتب اربعہ, وسائل الشیعہ, جواہر الکلام, تقریرات اساتذہ کو مکرر پڑھ چکا ہوں الحمدللہ, نوٹس بھی بنا چکا ہوں. متجزی وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ چیپٹرز میں ایکسپرٹ ہو, سب میں نہ ہو. اس پر انشاءاللہ آئندہ مرور زمان کے ساتھ جب تقارب اذہان بھی ہو جائے گا اور بحث میں رسائی بھی پیدا ہو جائے گی, یعنی گیو اینڈ ٹیک, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی, تو انشاءاللہ ہم اور عقدے کھولتے جائیں گے بفضل ربی, بے وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام اور آپ کی دعاؤں کے ذریعے. بزرگان و عزیزان, جو مرجع تقلید ہوتا ہے وہ پہلے مجتہد علی الاطلاق بنتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب مجتہد علی الاطلاق اور متجزی مجتہدین یا قریب مجتہد
جو اہل خبرہ ہیں، خبرگان، جب وہ یہ کہہ دیں کہ ہماری نظر میں، ایک گروپ کہتا ہے کہ ہماری نظر میں یہ صاحب عالم ہے، اگرچہ 2 کی گواہی بھی کافی ہے، مگر روٹین یہ ہے کہ جب معظم الخبرہ اقلاً الجل ولو لیس بکل کہہ دیں کہ فلاں صاحب ہماری نظر میں عالم ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بحث کریں گے کہ آیا تقلید عالم ضروری ہے یا تقلید مجتہد کافی ہے، آیا مقلد کے لیے مجتہد علی الاطلاق کو تلاش کرنا ہے یا متجزی کی بھی تقلید ہو سکتی ہے، اس پر بھی بحث کریں گے۔ آیا خمس کے لیے اجازہ ضروری ہے مرجع وقت کا یا اجازہ ضروری نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ بحث آئے گی۔ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ بعض ہمارے مراجع تو سہم سادات کے لیے بھی اجازت کے قائل ہیں، جیسے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی خامنائی مد ظلہ العالی بامتداد الایام واللیالی، مگر ہمارے بزرگ آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ حافظ بشیر حسین النجفی دامت برکاتہ العالیہ وہ شرط نہیں رکھتے ہیں، ان کے نزدیک سہم سادات تو مستحق سادات کو دیا جا سکتا ہے، اور جو آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی سیستانی دامت برکاتہ کے وکلاء ہیں، وہ عموماً سہم سادات بھی کلیکٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ مرجع کو دیں یا مرجع کے دفتر میں دیں تو وہ لوگ بہتر انداز میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ہماری نظر میں اگر آپ کسی سید مستحق کو خمس دے دیں تو آپ کو مرجع کی تقلید کی، اس میں اجازت کی، پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید تو خیر آپ کریں گے، پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ ابحاث میں بہت گسترش پیدا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں اپنے نور ہے چشم سے عرض کروں گا، جیسے انہوں نے مفتاح الخارج کے اصول اور فقہ کے دروس لکھ دیے، فوراً یہ دروس لکھنا شروع کر دیں تاکہ ہم اس کو چاپ بھی کریں اور سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے جائیں پروف ریڈنگ کے ساتھ۔ بزرگان و عزیزان، یہ جو مرجع اعظم، مجتہد اعظم، مرجع خلائق، مرجع تشیع، عالم دوراں، حاکم شرع وغیرہ کے ٹائٹلز ہیں، یہ مجتہد اعظم کے لیے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک زمانے میں ایک مجتہد اعظم ہو۔ اس وقت آلموسٹ 30 مجتہد اعظم ہیں پوری دنیا میں۔ بعض اوقات راجح مرجح ہوتے ہیں، بعض اوقات تساوی ہو جاتی ہے، بعض میں تو انسان کمپیئر کر ہی نہیں سکتا، کہتا ہے کہ ان دو میں تساوی ہے، چاہے تو ان کی کر لیں تقلید، چاہے تو ان کی کر لیں۔ پرانے زمانے میں جب آغا حکیم کا دور تھا، جب ہم عہد طفولیت میں تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے آغا حکیم کے علاوہ کوئی اور مرجع نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نور اللہ سرہ الشریف، اور اسی طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی نور اللہ مرقدہ الشریف، اسی طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ مؤسس حوزہ علمیہ قم شیخ عبد الکریم الحائری، سمجھا جاتا تھا کہ اور کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی 8-10 مجتہد اعظم ہوتے تھے، شہرت ایک کو مل جاتی تھی۔ ہمارے ہاں کیونکہ مراجع میں، مجتہدین میں، علماء میں، حوزات علمیہ کے اعیان میں، طلبہ میں حسد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی ایک آگے بڑھ گیا ہے تو کوئی حسد نہیں کرتا، حالانکہ حسد علماء میں 9 درجے پہ ہے، 9 درجے پہ،
9 درجے حسد مولویوں میں ہے، مگر الحمدللہ ہمارے حوزات علمیہ آلموسٹ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پاک ہی رکھے۔ مثلا میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم، جب میں الحمدللہ رب العالمین منزلیں طے کرتا ہوا عمومی مدرس بنا ہوں، تو کسی نے میرے ساتھ حسد نہیں کیا، کسی عراقی نے، کسی ایرانی نے۔ عربی میں پڑھاتا تھا، فارسی میں پڑھاتا تھا، انگلش میں پڑھاتا تھا، اردو میں پڑھاتا تھا، 4 زبانوں میں پڑھاتا تھا، میرے ساتھ تو کسی نے حسد نہیں کیا الحمدللہ، بلکہ ہمیشہ معاونت ہی فرمائی اور ہمیشہ میرا خیال ہی رکھا۔ آج ہم یہ بھی آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دیں گے کہ جو دروس فقہ ہیں، دروس فقہ، ان میں ہم الحمدللہ رب العالمین قرآن کی آیات، احادیث نبوی، فرامین ائمہ اطہار اور عبارات مراجع، اعیان الشیعہ، عبارات محدثین۔ خود محدث اصل میں وہ حدیث بنانے والے کو نہیں کہتے، حدیث کوٹ کرنے والے کو کہتے۔ ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں حدیث سازی نہیں ہے، حفظ حدیث ہے، حفظ حدیث ہے۔ حدیث کو حفظ کیا جاتا ہے، حدیث پر ریسرچ کی جاتی ہے، علم الرجال کے ساتھ۔ اسٹیٹس آف حدیث کو باقاعدہ انشاءاللہ اس پر بھی عرض کریں گے، پوری تفصیل بتائیں گے ایک دن اسی درس میں، کچھ بتا بھی چکے ہیں، مفتاح الخارج میں مزید بتائیں گے کہ کل حدیث کی اقسام کتنی ہیں اور کون سی معتبر ہے۔ جیسے مثلا آحاد، متواترہ، خبر واحد، خبر متواتر، یا مرفوعہ مثلا وغیرہ۔ تو آج کے اس سلسلہ بحث میں کچھ امور ہمارے لیے روشن ہو گئے۔ صحت الاسلام، صحت المسلمین، صحت الاسلام والمسلمین، حجت الاسلام، حجت الاسلام والمسلمین، اماد الاعلام، عمدۃ الاخیار، آیت اللہ، مجتہد، فقی۔ دراصل فقی اور مجتہد کا ایک ہی معنی ہے۔ عموماً فقی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مرجع کے لیے ہوتا ہے عام طور پہ، کوائٹ آفٹن۔ ویسے غیر مرجع کو بھی فقی ایسے ہی کہا جا سکتا ہے جس طرح مجتہد کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ عالم جو دوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے علوم عرب میں اور علوم دین میں وہ عالم ہو، یہ ضروری نہیں، کچھ میں عالم ہو سکتا ہے، اس کی بھی تقلید جائز ہے۔ کچھ فقہ میں زیادہ تباہر رکھتے ہیں، کچھ اصول میں وغیرہ۔ کتاب الخمس جو ہم آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی بتا دیں کہ شارع، یہ جو فقی ہوتا ہے، یہ فقی اور ہے، شارع اور ہے۔ شارع معصوم کو کہا جاتا ہے۔ اصل شارع تو اللہ ہے، پھر اللہ کے بہاف پر معصوم، نبی و امام، شارع مقدس۔ اب آئیے ذرا آج عبارت پڑھ لیتے ہیں لمعہ کی، شہید اول کی۔ کتاب الخمس وَيَجِبُ فِي سَبْعَةِ اشیاء الاول الغنیمت۔ 7 چیزوں میں خمس واجب ہے۔ نمبر 1
غنیمت وہی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ إِلَى آخر. یہ جو مائے موصولہ ہے یہ یاد رکھ لیں. مائے موصولہ صلہ موصول دلالت کرتے ہیں الدالان علی العموم. ان کی دلالت عموم پر ہوتی ہے. صلہ موصول عموم پر دلالت کرتے ہیں. ما کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام غنیمت ہے، کیونکہ یہ حکم جب آیا تھا تو اس وقت جنگ بدر میں غنیمت سے متعلق تھا. تو بعض لوگوں نے قرآن دے دیے گا کوئی قرآن یہاں. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف غنیمت حربی غنائم حربی کے لیے ہے، جیسا کہ منہاج کی اور شرائع کی عبارات ہم آپ کی خدمات عالیہ میں پہلے درس میں عرض کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں. اب آج ہی کے سلسلہ گفتگو میں یہ واضح کر لیں کہ صلہ موصول الدالان علی العموم والاستیعاب والاستغراق. صلہ موصول دلالت کرتے ہیں عموم پر، استیعاب پر، کل پر، استغراق پر. تو اگر یہ دال بر استغراق و استیعاب و عموم و شمول ہیں تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ ما، یہ جو انما میں ما ہے اور غنمتم من شیئن، اس سے مراد صرف جنگ بدر کی غنیمت پر خمس نہیں ہوگا، بلکہ ہر اس مال پر خمس ہوگا جو محنت کے بغیر حاصل ہو جائے. غنیمت سے یہ مراد ہے. ظاہر ہے کہ جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے جو غنیمت، مال غنیمت. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اس کے بعد کی آیتیں دیکھ لیں، ساری کی ساری دلالت ہیں جنگ بدر کے واقعہ پر، فتح بدر پر. اس لیے بادی النظر میں ہمارے جو عامہ کے فقہاء اور علماء اور محدثین ہیں، انہوں نے اس کو بادی النظر میں یہ کہا کہ یہ حکم تھا مگر منسوخ ہو گیا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم. اذ يريكهم الله في منامك قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہ دیکھ لیں سارا کا سارا قصہ کیونکہ چل رہا ہے جنگ بدر کا، تو بادی النظر میں سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ صرف یہ حکم بدر کے لیے تھا، حالانکہ صلہ موصول یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم صرف بدر کے لیے نہیں، بدر میں
نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، جیسے جب حکم تحویل قبلہ آیا مسجد قبلتین میں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، کیا جب مدینہ کی مسجد قبلتین میں ہوں وہاں رخ کرنا ہے ویسٹ کی طرف اور باقی دنوں میں ایسٹ کی طرف رخ کرنا ہے، یا وہاں کے بعد اس ظہر کی نماز کے بعد قیامت تک کے لیے یہ حکم آ گیا؟ یا مثال کے طور پہ روزے کا حکم جب مدینہ میں آیا تو کیا مدینہ ہی میں روزے رکھنے ہیں، یا وہ حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کتبہ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ مدینہ کے لیے محدود نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال، یہ کوئی صرف مدینہ کے لیے واجب ہے؟ یا نماز کا حکم آیا مثلا حجاز میں آیا، کیا حجاز کے باہر اقیم الصلاۃ نہیں ہوگا، اقیم الصلاۃ نہیں ہوگا، قد قامت الصلاۃ نہیں ہوگی؟ الصلاۃ عمود الدین ہے، الصلاۃ قرۃ عینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حکم کسی ایک مکان یا زمان کے لیے آیا ہو شریعت کا، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں عمومیت نہیں ہے، بلکہ احکام تقریباً ایسے ہی ہے۔ جب آئے تھے جمع قلیل کے لیے، نافذ العمل ہو گئے جمع کثیر کے لیے، آئے تھے مکان معین میں، اپلیکیبل تھے مکان غیر معین میں۔ اسی طریقے سے جو خمس کا حکم ہے وہ ہر غنیمت کے لیے ہے، جو بھی غنیمت شمار ہو اس پر خمس واجب ہو جائے گا۔ یہ درست نہیں کہ صرف یہ حکم بدر کے لیے تھا، جیسا کہ ہمارے عامہ بھائی متعتان کانا حلالان فی عہد رسول اللہ وانا احرمہما، یہ جو دو متعت النساء، متعت الحج، حج تمتع، یہ حلال تھا اور میں حرام کر رہا ہوں، ایک صاحب نے فرمایا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے حلال و حرام کرنا نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں، وہ بھی اللہ سے اذن کے بغیر نہیں کرتے۔ تشریع یعنی جعل شریعت ہمارے ہاں حرام ہے، تجری کے معنی میں آتا ہے۔ وَيَجِبُ فِي سَبْعَةٍ الْأَوَّلُ الْغَنِيمَةُ، اب غنیمت کیا ہے؟ بے اذن نبی اور امام جب جنگ ہو اور جو اموال ملے اہل حرب سے، اہل ضرب سے، بغیر سرقت، وہ لوٹ کے چوری کر کے نہ لائے جائے، ولا غیلت من منقول وغیر منقول ومن مال البغات۔ اور دوسرا واجب خمس کہاں ہوگا؟ بعد اخراج المعون، یہ جو بعد اس کے کہ غنیمت میں کب واجب ہوگا؟ اخراج المعون کے بعد، جو سال کا خرچہ ہے وہ نکال لے، معونت السنہ جس کو کہتے ہیں۔ والثانی المعدن، دوسری شے جس پر خمس واجب ہے وہ ہے معدن، وہاں معادن کہا تھا بکسر الدال، جو زمین سے نکلے، جیسے نمک، سیسا وغیرہ، حتیٰ کہ سرما وغیرہ۔ تیسری شے جس پر خمس واجب ہے غوطہ زنی سے گوہر و سیپی جب نکالے جائیں، لؤلؤ و مرجان جب نکالے جائیں۔ چوتھی شے ارباح المکاسب، جب تجارت میں پرافٹ ہو، اس میں
والخامسو الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبہ ولا يعلم صاحبہ، مالک کو نہیں پتا حلال کون سا ہے حرام کون سا ہے، مل گیا ہے۔ پچھلی مرتبہ یاد ہوگا عرض کیا تھا 7-11 پہ شراب بھی بک رہی ہے، خنزیر بھی بک رہا ہے، دودھ بھی بک رہا ہے، کوک پیپسی بھی بک رہی ہے، ٹافیاں بھی بک رہی ہے، گیس بھی بک رہی ہے۔ تو مخلوط بالحرام ہو گیا تو خمس واجب ہو جائے گا ساری انکم پر۔ یہ معونہ تو سنا کے بعد نہیں ہے، یہ منافع پہ نہیں بلکہ انکم پہ واجب ہو جائے گا۔ نمبر 6 وسادسو الکنزو، خزانہ مل گیا، سونا چاندی مل گیا زمین سے، اس کا نصاب بھی ہے، ان بلغ 20 دینارن۔ شیخ نے تو کہا لا نصاب لہو، ساتویں شے الارض الذمی المنتقلۃ الیہ من مسلم، کافر ذمی نے زمین خریدی، کافر حربی نہیں، لڑنے والا نہیں، وہ جو ایگریمنٹ کے ساتھ، کنٹریکٹ کے ساتھ، پیچ اپ کے ساتھ، معاہدے کے ساتھ مسلمانوں کی سرزمین میں رہتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، جزیہ دیتا ہے، ان کے لیے اگر وہ زمین خرید کر رہا ہے تو اس زمین کا خمس دے گا۔ تو اب یہ آج کا درس تقریباً آخری مرحلے میں آ گیا ہے۔ یہاں 2-3 سوال قائم کر کے پھر انشاءاللہ تیسرے درس میں اس کی وضاحت کریں گے ہم، اور تحریر الوسیلہ کی عبارت بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ باقی بھی کتب سے عبارت پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا آج تک کہ 7 چیزوں پر خمس واجب ہے، اور تفصیل بھی ان کی ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دی۔ آپ جن کے پاس صرف ایک چیز ہے، وہی جو غنیمت سمجھ لیں، انکم جو ہے اس میں بچت پر ہوگا، بچت پہ جو بچت ہے اس پہ ہوگا۔ فے میں اور خمس میں کیا فرق ہے انشاءاللہ تیسرے درس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج ہم ملخص الکلام عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خلاصۃ الکلام یہ ہوا 3 کتب کی عبارتیں پڑھ لی، آج یہ بھی عرض کر لیا کہ المختار یہی ہے کہ یجب الخمس علی 7 اشیاء، 7 چیزوں پہ خمس واجب ہے۔ یہ بھی آج ہم نے بیان کر دیا۔ صلہ اور موصول شمول و عموم و استیعاب و استغراق پر دلیل کرتے ہیں تو صرف غنیمت سے مراد جنگ بدر ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کوئی بھی غنیمت ہے۔ اس پر غنیمت پر ابھی بہت بحث باقی ہے، انشاءاللہ بحث کریں گے۔ یہ بھی آج ہم نے عرض کر دیا اور بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ سہم سادات کے لیے مختار قول یہ ہے کہ مرجع کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ بعض مراجع کے نزدیک پریفریبل ہے اور بعض کے نزدیک تو شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شرط نہیں ہے، ترجیحاً اگر آپ مراجع کو دے دیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ بہتر انداز میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کو مستحق ملے سہم سادات کا تو آپ اپنے علاقے کے سادات کرام کو دے دیں۔ سہم امام کے لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ کیونکہ نظم کو برقرار رکھنا ہے، اگرچہ ایسی کوئی شرط اس کے لیے بھی نہیں ہے اجازت کی، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مراجع کا طریقہ رہا ہے، سیرت العلماء جو رہی ہے، نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور حرج و مرج سے بچنے کے لیے اگر مراجع کرام کی اجازت والی بات کو ہم تسلیم کریں تو وہ بینیفیشل ہے، سود مند ہے، فائدہ مند ہے، اور اس سے پھر نظام بھی ہمارا بیت المال کا نظام ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم اپنی باقی ابحاث میں انشاءاللہ یہ بھی عرض کریں گے کہ جو حاکم شریعت ہوتا ہے وہ بہت سارے
अहकाम जारी फरमा सकता है। मसलन अक़सात के ज़रिए वो अपने मरजा अपने वकला के ज़रिए किस्त बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप सारा खुम्स आज ही दे दें, कुछ खुम्स इस महीने दे दीजिए, कुछ अगली दफ़ा दे दीजिएगा। एक दस्ते गर्दान होता है, ये भी आप ज़रा यद मिनल यद, यानी आप जब मसलन आपके ज़िम्मे 5 लाख तुमान है, 5 लाख डॉलर है, और 5 लाख डॉलर देते हुए तो आपकी परेशानी आपको हो रही है, जान हथेली पे आ रही है, तो कम से कम ये करें कि मसलन कुछ एक 10,000 रख दें, ले लें कर्ज़े के तौर पर, फिर दे दें, फिर ले लें। यूं भी आप दस्तगर्दान भी कर सकते हैं खुम्स की अरकाम को। तकरीबन आज की हमारी बहस काफ़ी हद तक मुजज़ी है, अगरचे हम इंशाल्लाह बताएंगे कि ज़कात के एवज़ खुम्स रखा गया है बनी हाशिम के लिए, क्योंकि ज़कात औसाखुन्नास में से है। रिवायतें पढ़ेंगे, अहादीस पढ़ेंगे, और आले मोहम्मद को अल्लाह की ज़ात ने औसाखुन्नास से, लोगों के हाथों की मैल से दूर रखा है, इसलिए उनके लिए खुम्स को वाजिब करार दिया है उम्मत के लिए। अल्लाह ताला हम सबको खुम्स के आकाम समझने, उन पर अमल करने और हमारे नूर हाय चश्म को इस्तिदलाल करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ो नासिर।